बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना हर वक्त ये तस्बीह पढ़ो, बेशक वज़ू हो या ना हो। ये तस्बीह पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दे, पानी को रोक दे, गुनाहों को मिटा दे, कज़ा नमाजें सब माफ़ करवा दे। वो तस्बीह ये है। मोहतरम नाजरीन, हमारा आज का वजीफ़ा इस एक बहुत ही प्यारी तस्बीह के हवाले से है कि जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी ये तस्बीह पढ़ेगा उसके तमाम गुनाह मिटा दिए जाएंगे और कज़ा नमाजें सब माफ़ हो जाएंगी। ये तस्बीह पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देती है, पानी को रोक देती है, गुनाहों को मिटा देती है और फ़ासला उनके हक़ में होगा, क्योंकि ये ऐसी तस्बीह है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला उस शख्स से बहुत खुश होता है, उससे राज़ी होता है, उसकी इंतजा को सुनता है, उसकी दुआ मांगी गई दुआओं को कबूल करता है, उसकी दुआओं पर कुन फरमा देता है और उसकी ख्वाहिशात की तकमील होने लगती है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। इस तस्बीह को पढ़ने वाला जब दिल से और यकीन कामिल के साथ इसको पढ़ता है तो गायब से आवाज़ आती है कि मांग, तुझे सब दिया जाएगा। तो इस प्यारी और अजीम तस्बीह के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नाजरीन, अक्सर लोग ज़िंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब हर तरफ से दरवाज़े बंद महसूस होते हैं, फैसले इंसान के हक़ में नहीं होते, अपने भी मुखालिफ हो जाते हैं, दुश्मन ताकतवर लगते हैं और हर इंसान चाहता है कि कोई रास्ता निकले, कोई सहारा मिले, कोई ऐसी चीज़ जो उसके हक़ में फ़ैसला करे, इसके दुश्मन को मगलूब कर दे और उसे कामयाबी अता कर दे, इसके तमाम कज़ा नमाजें माफ़ हो जाएं और उसके तमाम गुनाह मिट जाएं। तो दीन इस्लाम में हर मुश्किल का हल कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। ये अल्लाह का कलाम है, इसमें वो ताकत है जो हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक की एक ऐसी आयत है जो भी पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके हक़ में फ़ैसला फरमाएगा। इस तस्बीह को पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी में बरकत, सुकून, फ़तह और आसानी पैदा करती है। जब कोई मुश्किल दरपेश हो, कोई मकसद या फ़ैसला इंसान के हक़ में ना हो, हालात उसके मुखालिफ हों, तो इस तस्बीह को यकीन और अखलास के साथ पढ़ना अल्लाह ताला के फ़ज़ल और मदद को अपनी तरफ खींच लाता है। ये तस्बीह पढ़ने से पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह तस्बीह गुनाहों को मिटा देती है और इंसान की तमाम कज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं। नाजरीन, ये एक अजीम तस्बीह है जिसे ईमान और पुख्ता यकीन के साथ इसको पढ़ने वाला कभी खाली नहीं लौटता। दिल साफ़ हो, नीयत पाक हो और यकीन अल्लाह पर हो तो ये तस्बीह हर बंद दरवाज़े खोल देती है और हर रुकावट को दूर कर देती है। नाजरीन कराम, अल्लाह ताला इस इंसान से मोहब्बत करते हैं जो रोज़ाना ये तस्बीह पढ़ लेता है, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, मखलूक में उसका सिक्का चलता है, लोग उसकी बातों को अहमियत देते हैं, उसके हाँ में हाँ और ना सब होती है और ऐसे शख्स इस दुनिया में भी शहंशाह होंगे जिसे ज़िंदगी गुजारता है और आखिरत में भी उसका ठिकाना जन्नत है। यह तस्बीह चट्टान को रेज़ा रेज़ा कर देती है, पानी को रोक देती है, आग को बुझा देती है और गुनाहों को मिटा देती है जैसे वो खताकार था ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये एक अमल कर ले, जो ये अमल करते हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन सी तस्बीह है जिसे रोज़ाना पढ़ने से अल्लाह ताला अपने बंदू से खुश हो जाते हैं और वो कौन सा अमल है जिसको करने से इंसान दुनिया और आखिरत में अमीर व कबीर, गनी, हालात में माला माल हो जाता है। नाजरीन कराम, यूँ तो कुरान पाक में नाजिल की गई हर एक सूरत, बल्कि हर एक आयत, हर एक लफ्ज़, हर एक हर्फ अल्लाह सुब्हान ताला की अज़मत और बुज़ुर्गी का ऐलान कर रहा है, लेकिन एक ऐसी मुबारक तस्बीह है जो कि अल्लाह ने ख़ास गरीबों को नवाजने के लिए कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। जो भी हर रोज़ इस तस्बीह को पढ़ेगा, अपना मामूल पढ़ने का मामूल बना लेता है तो अल्लाह पाक उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं और उसकी जितनी भी हाजात हैं पूरी हो जाती हैं। चंद ही दिनों में वो अमीर तरीन हो जाता है। लोग उसके ऊपर बरसती दौलत की बारिश देखकर हैरान हो जाते हैं
اس کی تسبیح کے بارے میں بتانے سے اس تسبیح کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کے قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اپنے نبی آخر الزمان اور آپ کے صحابہ کی اولاد تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد بانی ہے کہ پس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورہ ابراہیم میں فرمایا جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ لقمان نے فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنا ہی فائدے کے لیے کرتا ہے اور جو کوئی ناشکری نہیں کرتا تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ اس طرح سورہ نحل میں فرمایا گیا بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ مومنین میں فرمایا گیا ہم نے اسے راستہ دکھایا خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکر بنے۔ ناظرین یہ تمام اس طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر گزاری کرنا اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کی خاص فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اے رسول خدا میرے رب سے ذرا میرے متعلق دریافت کیجیے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالا نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص کو دیکھا، اس نے ریت سے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے کلام اللہ میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ اسے کہو میری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا اسے کہو کہ میرا شکر گزار بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہی پہلے آدمی سے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری ناشکری کرو تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکر بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے گئے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا اللہ فرماتے ہیں اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ تو ناظرین اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس ایسا ہے ہی نہیں کیا جس پر میں شکر ادا کروں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور، آپ کی شب و روز احسان مندی کی تصور تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے تو آپ اللہ کے حمد و ثنا اور تقدس کرتے تھے، بلکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں اور آپ کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رب التعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اور شکر و امتنان سے بری ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، مدح اور دعا سب حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام معبود پر کھڑا کرے۔ بنی اسرائیل اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہی وہ مقام ہے
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی ثنا کریں گے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا، اور جب تک اسے منظور ہوگا وہ مجھے سجدے میں ہی پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، اے محمد اپنا سر اٹھا لو، تم جو کہو گے اسے سنا جائے گا، جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا، اور جو سفارش کرو گے اسے قبول کیا جائے گا۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقررہ کی جائے گی، میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ یوں حمد و خیرات و برکات کی چابی اور خوشیوں کا دروازہ ہے، وہ زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے اور اللہ کے قریب کا ذریعہ ہے۔ اس سے نعمت کو پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہیں اور حالات سازگار ہوتے ہیں۔ حمد سے نعمتوں کا دوام ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کا پے در پے نزول ہوتا ہے۔ حمد تمام اعمال کا تاج، وفا کی دلائل اور احسان کی شرط ہے۔ رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے مقام پر اور مرتبے اور خلا کے مولا کی عظمت کو سب لوگوں کے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ہر عنصر رب تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمانوں اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرنے والی، اور اعضاء اپنے رب کی رضا میں مصروف رہتے تھے۔ لہٰذا آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کی شکر گزار اور اپنے مولا کے سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اپنے رب کا دل سے بھی شکر ادا کیا جس دن آپ کو کامل یقین ہو گیا کہ ہر چھوٹی بڑی، نئی پرانی اور ظاہر اور باطن نعمت صرف اللہ واحد کے طرف سے ہے جو بلند شان والا ہے۔ مومن کے نزدیک شکر گزار دل ہونا عبودیت کے ارکان میں سے ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے حاصل ہونے والی ہر نعمت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ سید سنون بان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی و غم، سختی اور آسانی اور ہر زبان و مقام میں ہمیشہ رب الرحمن کی حمد و ثنا کے نغمے گاتے۔ کھانا کھاتے تو آپ رب کی حمد و ثنا کرتے، کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر کرتے، کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والے کی تعریف بجا لاتے، اور سواری پر سوار ہوتے تو اپنے رب کی نعمت کا اعتراف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غمزدہ احدہ میں آپ شکست کے حالات میں زخموں سے چور واپس آئے۔ جب آپ کے کئی صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تو آپ کی نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کا رباعی دانت توڑ دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کے نہایت لطیف اور حکمت مانی سکھائے کہ مصائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ یقین و تعلیم کا اعلیٰ درجہ اور رضا کا سب سے اونچا مقام ہے، اور رضا صبر سے عرفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرکہ احد کا ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکر کو کہا ہے۔ چنانچہ فرمایا، جو کوئی اپنی ایڑیوں کو پر پتھر کر جائے تو اس کا بھی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ کرنے والوں کا جلد جزا دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ اللہ تعالیٰ نے سب حمد کرنے والوں سے پہلے خود اپنی حمد کی، تمام شکر گزاروں سے پہلے اپنی ذات کی قدردانی کی، اور تمام ثنا کرنے والوں سے پہلے اپنی ذات مقدس کی ثنا کی ہے۔ چنانچہ فرمایا، جب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہی کے لیے ہے تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک دوسرے مکان پر فرمایا، ساری حمد اللہ کی ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھا نہیں رکھی، اور فرمایا، اور کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ امن المومنین سید عائشہ رضی اللہ
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام ازلشیں معاف کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل، عبادت اور قرب و اطاعت کے ساتھ اللہ کی شکر کی ترجمانی کی۔ رات کے پچھلے پہر جب کہ لوگ آرام کی نیند سوئے ہوئے ہوتے تھے، قیام کیا، طویل مناجات اور رکوع و سجود کے کثرت آپ کا شوق تھا۔ آپ نے اللہ کے وعدے، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی کہ بے شک نظر عمل کو ترک نہیں بلکہ اس کی وجہ سے مزید اطاعت اور باکثرت نوافل ادا کر کے خود کو ابوت کی چوکھٹ پر ڈال دیا، اور اپنی نیند اور آرام کے اوقات بھی اللہ مالک الملک کی مناجات اور شکر میں صرف کیے، کیونکہ کرم و آسان کرنے والے کا یہ حق ہے اس کی حمد و ثنا کی جائے اور اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی پے در پہ حمد کرتے اور اپنے خالق کی کثرت سے ثنا کرتے، چنانچہ آپ دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے۔ تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمینوں کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے سب کا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اللہ کی ربوبیت پر اس کی حمد ہے، کیونکہ وہی خالق، رازق، کائنات میں تصرف اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے، جس کی بنا پر وہ اس بات کا مستحق ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کرے، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شکر گزاروں میں سر فہرست ہیں۔ اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم و قیوم ہونے کا تقاضا ہے کہ اپنے بندے کی اصلاح کرے اور اس کے معاملات کو چلائے اور ان کی مصالحتوں کا خیال رکھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اس عظیم فضل کے باعث تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ کی حمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی ایک اور نہایت خوبصورت قسم بیان فرمائی، اور وہ ہے باری تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار اور اس کا تذکرہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ نے رب کی نعمت کو بیان کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور شکر کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کا یہ طریقہ سکھایا کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، ان کا اظہار کیا جائے اور زبان سے انعام کرنے والے کی ثنا کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالتا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں، کیا ہم میں سے بھی یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلے جو کلمہ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی حمد پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اس کی طرف اٹھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حال کر دینے والی تھکاوٹ کے بعد آرام اور نیند آنے پر بھی اپنے رب کی حمد بیان کرتے اور اس بات پر بھی ان کی تعریف و ثنا کرتے کہ اس نے روح کو لوٹایا تاکہ آپ خوبصورت دن اور امید و عمل سے بھرپور زندگی کا استقبال کریں۔ نیز اس صبح کی نعمت پر بھی آپ رب کی حمد کرتے ہیں جس نے پوری شان و شوکت سے کائنات کو ڈھانپ لیا اور اس کی کرنوں نے ہر سو اجالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا، اے اللہ، مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے تجھے اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، سو تیری ہی حمد ہے اور تیری ہی شکر ہے، تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا، اور جس نے شام کے وقت اس کو اس طرح کہہ لیا تو اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہر حال میں اس پہ خوش رہنے کی توفیق بھی دے۔ محترم ناظرین، پورے
پورے کا پورا قرآن العظیم شاہکار ہے، اور اس کا ایک ایک حرف نبی نو انسان بنی نو انسان کے لیے بے بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بے شک بے بہا اور قیمتی موتی ہے، اور ہر صورت بے بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ اس قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے روزانہ پڑھنے والے کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ دنیا جہاں کی دو دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو روز یہ تسبیح پڑھتا ہے، یا اسے ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی، اور جو ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے، کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں، اور جو آپ کی زندگی کو تباہ برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں کبھی نہ امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہ ہو، تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں سب معاف کروا دے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کی طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیسا ہی بڑا مقصد ہو، کیسی بڑی ہی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے، جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے، اور چلتے پھرتے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کی حصول آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتیں پانے، دنیاوی نعمتیں پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال و اذکار بیان فرمائے ہیں، اور انہیں کرنے کی ترغیب و تاکید کی ہے۔ انہی اذکار و واردات میں سے ایک لا حول ولا قوت کا ورد ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کلمے کے بہت فضائل واردہ ہوئے ہیں۔ یہ کلمہ دنیا اور آخرت کی بہت سی نعمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اچھے اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے ہے۔ اس کلمے کے معنی مفہوم میں غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس کلمے کے ذریعے بندہ اپنی صلاحیت، لیاقت اور قدرت کی نفی کرتا ہے، ہر خوبی اور اچھائی کا اپنی ذات سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے، اور اپنی عاجزی و انکساری کا برملا اقرار اور اپنی بے بسی اور لاچاری کا کھلے الفاظوں میں اعتراف کرتا ہے، اور بظاہر حال کہتا ہے کہ اے اللہ، میں ایک عاجز و کمزور بندہ ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے اور اپنے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسان کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا سکے اور نیک اعمال کرنے کی قوت دے سکے۔ الغرض یہ کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کو عمدہ طریقے سے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف وغیرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ
ایک سفر میں تھے. جب وہ کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو آواز بلند تکبیر کہتے. یہ دیکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا. ترجمہ: اے لوگو، اپنے اوپر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے، بلکہ تم اس کو پکارتے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. اس وقت میں اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا، تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر فرمایا: اے عبداللہ بن قیس. ترجمہ: میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. اس حدیث شریف میں ترغیب دی گئی ہے جس طرح انسان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خزانہ جمع کرے تاکہ دنیا میں خوشحالی اور عیش و عشرت راحت سے زندگی گزارے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اس کلمہ یعنی لا حول ولا قوت